अस्सलाम वालेकुम। इकोनॉमी इन फोकस के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाज़िया खान। नाज़रीन, पाकिस्तान के 75 सालों में जो वाक़यात रोनुमा हुए, चाहे वो तूफ़ान की सूरत में हो, चाहे वो ज़लज़लों की सूरत में हो, चाहे वो सैलाब की सूरत में हो, लेकिन हालिया जो सैलाब की तबाहकारियाँ हैं वो एक तारीख़ी है और जिसमें हमने देखा है कि करोड़ों लोग जो हैं वो बेघर हो गए हैं, अरबों डॉलर्स की मईशत का नुकसान हुआ है। साथ साथ सैलाबी पानी से जो अभी तक नुकसानात हुए हैं वो मुकम्मल नहीं है, हतमी नहीं है, क्योंकि जब सैलाबी पानी उतरेगा तो मुकम्मल नुकसानात का तखमीना लगाया जाएगा। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में बड़ा ही एक मुतवाज़न और हकीकत पसंदाना जो है वो ख़िताब किया था, जिसमें पाकिस्तान को जो मौसमियाती तब्दीली है उससे जो सैलाबी सूरत हाल से जो बर्बादी हुई है उसको एक फ्रंट लाइन पर दुनिया के सामने लेकर आए। साथ साथ उन्होंने जो क्लाइमेट चेंज के हवाले से अब आने वाले जो खदशात हैं उसका इजहार भी किया। साथ में भारत में जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है उसको उजागर किया। मसला फ़लस्तीन पर भी बात की, लेकिन मसला कश्मीर के हवाले से आलमी बरादरी के सामने पाकिस्तान का मुकदमा दलेरी से पेश किया। बैनुल अक़वामी जो हमारे कर्ज़े हैं उनमें रिलीफ के हवाले से भी बात की। तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का जो खिताब था वो यकीनन कौमी उमंगों का तर्जुमान था। शहबाज शरीफ साहब ने आलमी बरादरी के सामने एक फ़ौरी तवज्जो तलब मसाइल के साथ उनके सलूशंस भी पेश किए हैं। आज प्रोग्राम में हम इसके हवाले से डिस्कशन तो करेंगे कि क्या सिर्फ अतियात फंड्स ही काफ़ी हैं या पाकिस्तान को आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कुछ काम करने होंगे। क्लाइमेट के हवाले से क्या पेशबंदी होनी चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में हम सुन रहे हैं कि मज़ीद मौसमियाती तब्दीलियों से जो है वो सैलाब के खदशात हैं। अपने पैनल का मैं तारुफ करा दूं। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं हसन जावेद साहब, फॉर्मर एम्बेसडर हैं, बहुत शुक्रिया सर आपने हमें ज्वाइन किया। शेख इम्तियाज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप प्रेसिडेंट हैं पाक अमेरिका बिजनेस काउंसिल के, बहुत शुक्रिया सर आपका। इम्तियाज़ फरान साहब सीनियर सहाफ़ी हैं, अक्सर हमारे प्रोग्राम में मदू रहते हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। हसन साहब, हम ओवरऑल बात करते हैं जब भी कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो दौरा किया है, इसका पहला हिस्सा सैलाबी तबाहकारियों पे था, दूसरा हमने देखा मौसमियाती तब्दीली को बड़ा उन्होंने एड्रेस किया और संगीनी का इदराक कराया दुनिया को। फिर मसला कश्मीर को लेके किस तरह आप तबसरा करना चाहेंगे इस खिताब पर? देखें, प्राइम मिनिस्टर की तकरीर जो थी अक़वाम मुत्तहिदा में, वो एक बहुत ही जामी किस्म की तकरीर थी और बहुत बैलेंस्ड थी और इससे जो ख़ास करके क्लाइमेट चेंज के मुतालिक जो उन्होंने दुनिया को बावर कराया और कि पाकिस्तान जो है इसका शिकार हो रहा है, इसके अलावा कश्मीर के बारे में भी उन्होंने बहुत खूबी से वहाँ इंसानी जो हुकूक़ हैं उनकी जो खिलाफ वर्जियाँ भारत कर रहा है और वहाँ अक्सरियत को, मुस्लिम अक्सरियत को अक़लियत में तब्दील करने की जो कोशिशें कर रहा है उसको भी उन्होंने, उस पर भी अच्छा उन्होंने उजागर किया। और जो है पाकिस्तान की इस वक्त जो मुश्किल सूरत हाल है, ख़ास करके जो मैशियत को जो सैलाब से तबाही हुई है और पाकिस्तान पर जो कर्ज़े का बोझ है जिसकी वजह से पाकिस्तान की मैशियत जो है और पाकिस्तान के अवाम इस वक्त अपनी तारीख़ के सबसे मुश्किल तरीन दौर से गुज़र रहे हैं, उसको भी उन्होंने उस तकरीर में अदा किया। तो ये एक लिहाज से आप ये है कि ये तकरीर बहुत अच्छी लिखी हुई थी, बहुत बैलेंस थी और इसमें जामे अंदाज से उन्होंने पाकिस्तान का केस पेश किया। ठीक है शेख इम्तियाज़ साहब, बिजनेस फोरम स्पेशली अगर मैं बात करूं तो प्राइम मिनिस्टर के इस खिताब को किस तरह देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्राइम मिनिस्टर, जिस तरह से हसन भाई ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर का खिताब जो है बड़ा जामे था और बड़ा बैलेंस था, यकीनन इस हवाले से उनकी दीगर दुनिया के लीडर से मुलाकातें भी रही हैं और हम जिस तरह से देख रहे थे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी वहाँ गए और प्राइम मिनिस्टर साहब भी हैं, तमाम बिज़नेस कम्युनिटी, बिज़नेस फोरम से भी वहाँ इंट्रैक्शन की है और उनको पाकिस्तान का मौक़िफ़ भी पेश किया है, बताया है कि एक्चुअल सूरत हाल क्या है। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा डिज़ास्टर है, इस पर हम सबको एक पेज पे होना चाहिए और जब तक हम इस मसले को सही से उजागर नहीं करेंगे, दुनिया को सही से उसका रिफ्लेक्शन नहीं बताएंगे कि असल में डिज़ास्टर किस पैमाने पे हुआ है, तब तक हम जो है वो
بیرون دنیا کو اپنی طرف اٹریکٹ نہیں کر سکتے. ان سے جو ڈیو ہم سپورٹ یا ہیلپ یا اسسٹنس چاہ رہے ہیں, کوآپریشن چاہ رہے ہیں, وہ ہم نہیں لے سکتے, کیونکہ یہ ون گو کے اندر چیزیں جو ہے حل ہونے والی نہیں ہیں. 3.25 کروڑ کے قریب جس طرح سے آبادی افیکٹ ہوئی ہے, اور سندھ اور بلوچستان مکمل طور پر تباہ ہو گئے, فصلیں یہاں مکمل طور پر وائپ آف ہو گئی ہیں, لائف سٹاک جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے ختم ہو گیا ہے. اس کے علاوہ جو آگے فیوچر میں جو ہمارا اس میں ریہیبلیشن کا جو پروسیس ہے وہ ابھی تک ایک کوشچن مارک ہے کہ ہم اس کی طرف کس طریقے سے جائیں گے. تو یہ ان اے ون گو یا ان اے ون اٹیمپٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیزیں ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی. ہمیں ایک لانگ ٹرم پروسیس میں تمام ممالک کو وزٹ بھی کرنا پڑے گا, ان کو باور بھی کرانا پڑے گا, اور یونائٹڈ نیشن کو بھی اس میں چاہیے کہ وہ ایکسکلوسیولی کوئی اس کے لیے کمیٹی فارم کرے, کوئی ٹاسک فورس قائم کرے جو کہ اس پروسیس کو لک آفٹر کرے, کیونکہ یہ ان اے شارٹ گو 1 سال میں یا 2 سال میں چیزیں ہمارے سامنے نہیں آئیں گی. اس کو 2-3-4 سال کا عرصہ درکار ہے بالکل صحیح پروسیس کو. ٹھیک ہے. امتیاز فرحان صاحب, تقریر بہت اچھی تھی پرائم منسٹر صاحب کی, ہر ایسپیکٹ سے انہوں نے بات کی, بڑی دلچسپی سے سنا, بڑا عالمی فورم تھا, دلچسپی سے تو سنا, سنجیدگی سے کتنا لیا اس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, آپ نے تمام پوائنٹ تو بتائے پرائم منسٹر کی تقریر کے. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا جو اس وقت ہے جس کو ہمیں بھی اس کمپین آگے بڑھانا چاہیے, میڈیا ورکرز کو بھی اور جو ہمارے اکنامی کے لوگ ہیں ان کو بھی, کہ فرسٹ ٹائم یہ ہوا ہے کہ پرائم منسٹر نے اس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا کہ کلائمیٹ چینج ہے دنیا میں جس کی پریڈکشن ہوئی, بٹ یہ کہ اس میں ہمارا حصہ نہیں ہے, ہم اس کا وکٹم ہو رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں اس جو وکٹم ہے اس کو ہمیں اور میچور کرنا, آگے بڑھانا چاہیے معاملے کو, کیونکہ واقعی کہ اس پولوشن کے اندر پاکستان کا کتنا کردار ہے اس پہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے, اور اس کے لیے پرائم منسٹر کی جو اسپیچ ہے اس کو فالو اپ ہونا چاہیے, ان کے اداروں کو فالو کرنا چاہیے کہ جو اکنامی ادھر کمیٹی ہے, وہاں جو کلائمیٹ چینج کمیٹی ہے, جو ایک اوورال جو موسمیات کو دیکھتی ہے, اس کے اندر اپنا کیس مؤثر طریقے سے لے کے جانا چاہیے, اور اپنا جو بھی نقصان ہے اس میں جو آپ نے ایک بات کہی نا, عطیات اور امداد سے ہمارا کام, اس سے کام نہیں ہوگا, نہ ہمیں اس کے اوپر ڈیپینڈ کرنا چاہیے. اب ہمیں یہ کرنا چاہیے ریہیبلیٹیشن کا جو معاملہ ہے اس میں کلائمیٹ چینج کو ایک فریق بنائیں, اور جب پانی وہاں سے گزر جائے, اتر جائے, تو وہاں پہ کلٹیویشن کیسے ہوگی, اس کے اندر پوری دنیا کو ایڈ نہیں ٹریڈ کے کانسیپٹ کے ساتھ اس کے اندر ان کیا جائے, کیونکہ جہاں جہاں پانی آیا, میرا بھی اسی علاقے سے تعلق ہے, اپر سندھ سے, اور زمینیں ہم بھی تھوڑا بہت سمجھتے ہیں, کیونکہ یہ جو اپر سندھ والا سائڈ ہے ہمارا, جہاں پہ بلوچستان سے پانی آیا, یہ فلڈ کا ایک پانی آیا, وہ بہت فروٹفل ہوتا ہے زمینوں کے لیے. منچھر لیک کا پانی جہاں جہاں گیا ہے وہاں پہ ہم ایک بات کر سکتے ہیں کہ آیا منچھر لیک کے پانی نے یا ہمل لیک کے پانی نے اگر ڈسٹربنس کیے تو وہ بعد میں جب پانی ختم ہوگا وہاں سے تب پتہ لگے گا, لیکن جو بلوچستان سے پانی آیا وہ فلڈ کی صورت میں آیا, وہ آپ سمجھیں کہ اپنے ساتھ بہت ٹنوں زرخیزی لے کر آیا. اگر ہم جب پانی کے بعد جب ہم فصلوں کی طرف جائیں گے, اور اگر ہمیں عالمی طور پر سپورٹ مل جائے, عالمی طور پر سپورٹ نہ صرف بیج کی کھاد کی ملے بلکہ جدید مشینری جو ہے, ہمیں جدید مشینری بھی ڈیمانڈ کرنی چاہیے کہ جدید مشینری دے, تاکہ ہم بڑے پیمانے پہ گندم یہ جو اپر سندھ ہے ہمارا, یہ نقد اجناس کے لیے کافی بڑا رچ ہوتا ہے, اور اس میں کپاس بھی ہے, اس میں ہمارا یہ گنا بھی ہے, اور ہمارے یہ گندم بھی ہے, تو ہم اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں. کہ کلائمیٹ چینج کا فرسٹ ٹائم ہوا ہے ایسا کہ انٹرنیشنلی کسی بھی کنٹری نے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مختلف اسپیچز ہوئی تھی اس میں پرائم منسٹر آف پاکستان نے اس کو بالکل ایک دم پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ کلائمیٹ چینج بہت ہے ضرور, لیکن اس میں ہمارا حصہ نہیں ہے, ہم اس سے وکٹم ہو رہے ہیں. یہ جو سارا جو ہم فلڈ کا شکار ہوئے, جو برسات کا شکار ہوئے, اس کی وجہ وہی ہے کہ جو دنیا اوپر کاربن ڈائی آکسائڈ کو اس کو ہٹ کر رہی ہے اوپر, اور اس کا ایفیکٹ ہم ہو رہے ہیں. تو اس کیس کو مزید مضبوطی سے آگے بڑھانا چاہیے ہمیں یو این او کے اندر, اور ہمیں اپنی جب ریہیبلیٹیشن کے اندر ایڈ سے زیادہ ہمیں ٹریڈ پہ جانا چاہیے, اور ہمیں اس کے فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے, اب وہ کیسے صورتحال بنے گی اس پر میں آپ سے بات کروں گی بعد میں. حسن صاحب, اب لازمی سی بات ہے, ایک ڈپلومیسی چینل ہے وہ پرائم منسٹر صاحب نے چلایا, فارن منسٹر نے بھی ہمارے بڑے اچھے طریقے سے پاکستان کا کیس جو ہے مقدمہ وہ دنیا کے سامنے رکھا ہے. یہ جو کلائمیٹ چینج کے جو خدشات بہت عرصے سے, اور پھر 1920 میں ہم نے دیکھا گلاسکو میں عالمی کانفرنس ہوئی, G20 کے ممالک شامل ہوئے, پھر بڑی اس میں باتیں کی گئی, لیکن کسی بھی پالیسی پر عمل درآمد نہیں ہوا. اس کی وجہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے,
آپ کو پتہ ہے کہ زیادہ تر جو کاربن ایمیشنز ہیں وہ ڈیولپڈ کنٹریز کر رہی ہیں. بڑی بڑی طاقتیں جو ہیں دنیا کی، یعنی 4 بڑی طاقتیں سمجھ لیں کہ اس لحاظ سے جن کی معیشت سب سے بڑی ہے وہ سب سے زیادہ پولوٹرز ہیں. کاربن ایمیشنز ان کی طرف سے ہیں. اور دنیا میں بھی ایک لحاظ سے اگر آپ کہیں تو ڈپلومیسی میں بھی انفلوئنس بھی انہی 4 کے طاقتوں، اور بھی اگر اس سے آپ اس کو آگے کریں تو دنیا کی جو G20 کی جو ممالک ہیں ان کو بھی آپ شامل کر لیں. تو یہ ایک سیلف انٹرسٹ جو ہے، اور اس پر کافی عرصے سے یہ بحث چلی ہے جب سے یہ کلائمیٹ چینج کے ایشوز کو ٹیک اپ کیا گیا. تقریباً 30 ایئر سے زیادہ کا عرصہ ہو رہا ہے. اور میں چونکہ فارن منسٹری میں یونائٹڈ نیشن کا ڈیسک بھی میں ڈائریکٹر جنرل تھا، تو میں کلائمیٹ چینج کو ڈائریکٹلی ڈیل کر رہا تھا، کیونکہ وہ کلائمیٹ چینج ایشوز جو ہیں وہ اس وقت سمجھ لیں کہ اسٹارٹ ہو چکا تھا. 1999 کی بات بتا رہا ہوں. اور ہم 1999 میں پاکستان ایک تاریخی ڈراؤٹ سے گزرا تھا، آپ کو یاد ہوگا. اور اس کے بعد پھر ہمارے یہاں 2010 کا یہ سیلاب آیا. تو ہمارے یہاں یہ جو سیلاب ہے یہ متواتر 10-12 سال کے فرق سے، کبھی 5 سال کے فرق سے یہ آ رہا ہے. اور یہ ایک ریگولر، اس کو انگلش میں کہتے ہیں، یہ نیو نارمل ہو جائے گا. یہی ایک پیٹرن رہے گا. اب یہ بار بار آئے گا. تو اس کے لیے میں آپ کو یہ کہوں کہ اب اگلا والا جو COP پینل ہے ان کا، وہ اب اس کا 27ویں اجلاس جو ہے وہ ایجپٹ میں ہو رہا ہے. وہاں پر یہ ایشوز بڑی سیریس طریقے سے لیے جائیں گے. اور ابھی جیسے UN میں آپ نے دیکھا کہ کلائمیٹ چینج پر UN سیکریٹری جنرل نے بھی، اور دوسرے جو بڑے سربراہان ہیں ممالک کے، انہوں نے بھی کلائمیٹ چینج کو سیریس لینے کے لیے کہا. لیکن اس میں سیلف انٹرسٹ جو ہے، ملکوں کے اپنی ذاتی انٹرسٹ، اور خاص کر کے جو ٹیمپریچر کا جو رائزنگ ٹیمپریچر ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس صدی کے آخر تک شاید 2% تک بڑھ جائے گا. تو یہ ہماری جو گلیشیئرز ہیں، ہم چونکہ گلیشیئرز رکھنے والے ملک میں ہیں، اور ہمارا لوکیشن ایسا ہے کہ ہم ان گلیشیئرز کے پگھلنے کی وجہ سے بہت بری طرح سے متاثر ہوں گے. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، لیٹ می ٹیل یو، ہمیں ایک ملٹی پرونگڈ اسٹریٹجی چاہیے. ہمیں ایک کثیر الجہت قسم کی ایک منصوبہ بندی چاہیے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس وقت جو ہے پاکستان کی معاشی صورتحال اتنی بری طرح سے افیکٹڈ ہے کہ ہمیں بین الاقوامی لیول پر اپنی ڈیٹ کی معافی کا، یا ڈیٹ ہمارا جو قرض ہے اس کی ری شیڈولنگ تو کہنا اچھا نہیں ہوگا، کیونکہ ہم آلریڈی بہت ری شیڈول کر چکے ہیں اپنے ڈیٹ کو. تو اب اس کو ہمیں چاہیے کہ ایک خاصا پورشن ہم IMF سے اس حوالے سے بات چیت ہوئی ہے، اور انہوں نے کچھ کہا بھی، لیکن اس پر عمل کی ضرورت ہوگی. 2050 تک بات گئی ہے کہ وہ جو ہم نے قرضے لیے ہیں. دوسری طرف ہمیں منصوبہ بندی اپنے ملک میں کرنی ہوگی. جیسے کہہ رہے تھے شیخ صاحب کہ دیکھیے جی، منصوبہ بندی جو ہے نا وہ باہر والے نہیں کریں گے. باہر والے جتنا بھی کریں گے وہ اس کا امپیکٹ اتنا نہیں ہوگا. 2010 میں بھی اگر آپ دیکھیں تو 10% ہی ان کا امپیکٹ تھا. 90% تو ہمیں سنبھالنا پڑا تھا. تو یہ ہمارا کرائسس ہے، ہمارے پر یہ مصیبت آ پڑی ہے. ہمیں ہی یہ کرنا پڑے گا. اور اس کے لیے ایک متحد قسم کی ہمیں قومی آواز کے طور پر، قومی جو ہمارے پاس جتنے وسائل ہیں، خاص کر کے جو ذہنی وسائل ہیں، انٹلیکچول جو ہمارے پاس کیپیبلٹیز ہیں، کلائمیٹ چینج کے فیلڈ میں بھی ہیں، انجینئرنگ کے فیلڈ میں بھی ہیں، واٹر مینجمنٹ کے فیلڈ میں بھی ہیں. اور جیسے آپ نے وہ کہہ رہے تھے، میں اس چیز پہ ایگری کرتا ہوں کہ یہ قدرتی ایک عمل ہے. قدرت جو ہے اس کے اپنے طریقے ہیں. اور اگر آپ دیکھیں تو صدیوں سے سندھ اور بلوچستان میں پانی کی قلت ہو رہی تھی، اور زمین میں جو کنویں کھودے جا رہے تھے وہ بہت ڈیپر جا رہے تھے. تو یہ جو سیلاب آیا، یہ صدی میں ایک والا سیلاب آیا ہے. تو اس سے کیا ہوا کہ ہماری گراؤنڈ واٹر ریچارج ہو گئی ہیں، اور ہمیں ہزاروں ٹن جو ہے یہ زرخیز مٹی بھی، ایلوویل سوائل بھی آئی ہے سندھ اور بلوچستان میں. اس سے ایک چیز ابھر رہا ہے کہ شاید قدرت کی اس کھیل میں کلائمیٹ چینج جو کہ نیگیٹو ہے، تباہی بھی ہوئی ہے، کیونکہ ہم نے دریاؤں کے راستے میں آبادیاں کر دیں، شہروں کو ہم نے آباد کر دیا. ہم نے پلاننگ نہیں کی. اب پلاننگ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سندھ اور بلوچستان اگر ہم صحیح پلاننگ کریں تو اگلے چند دہائی میں یہ پاکستان کا بریڈ باسکٹ بن جائے.
इंशाल्लाह, अल्लाह करे। क्योंकि बलूचिस्तान आधा हमारा एरिया है और सिंध को मिला दें तो तकरीबन 2/3 बन जाता है। तो अल्लाह ताला का ये अजाब भी है, तो लेकिन साथ साथ एक हम इसको ब्लेसिंग भी कर ठीक सकते है, हैं। बिल्कुल सही बात की आपने। शेख साहब, अब ये जो बिजनेस कम्युनिटी है हमारी, मतलब हर एक ने पार्टिसिपेट किया है सैलाब में यकीनन, लेकिन हमें उस तरह से बड़े बड़े टाइकून नजर नहीं आए। वैसे तो चैरिटी करने वाला सबसे बड़ा शहर है कराची, लेकिन क्या आप लोगों के पास कुछ सजेशंस, कुछ, क्योंकि देखिए अभी मुल्क की सूरत हाल ये है कि आप, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, हमारे फॉरेन मिनिस्टर बाहर जाकर बात तो कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में पॉलिटिकल गेमिंग चल रही है। इंतखाबात की बात की जाती है, आर्मी चीफ की तकर्रुरी की बात की जाती है। इतना एक अनसर्टेनिटी वाला माहौल है, तो इन्वेस्टर कैसे आएगा? क्योंकि जो भी इन्वेस्ट करेगा उसको गारंटी और श्योरिटी तो चाहिए। बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रही हैं, इसको हम बड़ा सीरियसली ले रहे हैं। देखिए इस वक्त जो है ना, मुल्क जो है ना वो हमारा डूब रहा है। इकोनॉमिकल कोई हमारे पास प्लान नहीं है रिवाइवल का, और ये जो सियासतदान हैं ये आपस में लड़ने में लगे हुए हैं। आए दिन कोई जलसे हो रहे हैं, हेलीकॉप्टर के सफ़र हो रहे हैं, क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, जी दौरा नाकाम रहा, फलाना रहा। भाई कामयाब रहा, नाकाम रहा, हमारे मुल्क का एक दौरा था, हमने दुनिया को एक्सपोज करना था कि भाई ये चीज़ें हुई हैं, ये इश्यूज़ हैं, इसमें मदद की जाए। और इसमें जिस तरह से भी बात हुई कि पाकिस्तान का शेयर न होने के बराबर है क्लाइमेट चेंज में। जिन मुल्कों का इसमें शेयर है, जो इसके ज़िम्मेदार हैं, वो अगर उनसे कर्जे लिए हुए तो वो राइट ऑफ करें कर्जे पाकिस्तान के, और पाकिस्तान को सपोर्ट करें इन फ्यूचर लॉन्ग टर्म के लिए। हमें कोई लॉन्ग टर्म प्लान बना के दें, कोई पानी का ड्रेन आउट का कोई पैसेज बना के दें, क्योंकि अगले साल हो सकता है दोबारा इससे बड़ा कोई सैलाब हो जाए, कोई और वाक़या रौनमा हो जाए। और जहाँ तक बात आपने की प्राइवेट सेक्टर की, बिज़नेस फोरम से हमारे वहाँ से भी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। कंटेनर्स के कंटेनर्स आ रहे हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स के, डिवाइसेस के, और जो हमारे वहाँ पे जितनी बिज़नेस कम्युनिटी वाले लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, वो बेतहाशा सपोर्ट कर रहे हैं, यूएस से भी, यूके से भी, यूरोप से भी। और यहाँ से भी मैं कहूँगा कि जो है वो अगर हम देखें फील्ड्स के अंदर जो है प्रैक्टिकली जो काम कर रहे हैं, वो हमारी आर्म फोर्सेस बड़ा किरदार अदा काम कर रही हैं फ्रंट लाइन पे, जिसमें नेवी हो गई, एयरफोर्स हो गई और हमारी आर्मी हो गई। ये लोग फील्ड में नज़र आ रहे हैं जहाँ आम आदमी नहीं जा सकता। इनके साथ प्राइवेट सेक्टर मिलके हम लोग कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं जो हमसे मैक्सिमम हो सकता है। लेकिन चूंकि ये इतने बड़े पैमाने की तबाही है, 3.25 करोड़ के लोग जो है वो बेघर हुए हैं, उन सब तक रसाई रखना, उनको 2 वक्त का खाना मुहैया करना, फिर उनकी जो है मेडिकल के लिए उनके लिए अप्रोच करना, ये तमाम चीज़ें एक बड़ा अमल है। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर कैसर शेख साहब मौजूद हैं, नून लीग से आपका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। कैसर साहब, प्राइम मिनिस्टर की स्पीच को बहुत सराहा जा रहा है, उनकी इंटेंशन भी किसी से छुपी हुई नहीं है। हमें फंड्स भी मिल रहे हैं, एहतियात भी मिल रहे हैं, हमने अपना मुकदमा दुनिया के सामने भी रख दिया। दूसरा जो ये तो पहला मरहला हो गया, दूसरा मरहला ये है कि हम पाकिस्तान में जो सैलाबी तबाहकारियाँ हैं, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इमदाद है, उसके लिए मैकेनिज्म है, उसको प्रॉपर तरीके से आगे बढ़ाया जाए। जी सर। जी बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं कि इसमें तो अब जो इतना बड़ा नुकसान हो गया है, जिसका हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि $30 बिलियन का नुकसान है, अब इसमें बड़े भरपूर अंदाज से प्राइम मिनिस्टर साहब ने यूएन में और लीडरों से मुलाकात करके जो हमारे मुख्तलिफ प्राइम मिनिस्टर्स और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनसे मुलाकात करके इन तमाम अपने जो भी नुकसानात हैं, जो तकालीफ हैं, उसको बड़ी तफसील से बयान किया है। ठीक है। अच्छा कैसर साहब, एक जो मैंने नोटिस किया बात, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक फियर का एक अंदेशा जाहिर किया कि मैं तो आलमी फोरम में आया हूँ, माहौलियाती तब्दीली लेस देन 1% भी पाकिस्तान में कार्बन का अखराज है, लेकिन सबसे ज़्यादा वनरेबल कंट्रीज़ में शामिल हो गया पाकिस्तान, सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हुआ और आने वाले दिनों में मज़ीद होगा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि मुझे खौफ है कि जब ये कैमरे चले जाएंगे और जब ये इजलास यूएन का ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम तन्हा रह जाएंगे। सर इसका क्या मकसद था बोलने का? जी देखिए, ये बात ये है कि इतनी बड़ी तबाही है और इस तबाही का जो रीजन है वो हमारा नहीं है। हमने देखे ना, एक तो पूरी दुनिया पहले ही कह रही थी कि ये जो क्लाइमेट चेंज है, इसमें कार्बन का अखराज, जो दुनिया में पोल्यूशन हो रही है, ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है और कोयले का इस्तेमाल और फॉसल फ्यूल्स का, कई फ्यूल्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो उनकी वजह से जो पोल्यूशन हो रही है, वो हमारे यहाँ तो इंडस्ट्री बहुत कम है, उसका कार्बन जो है वो 0.75% होगी दुनिया की। लेकिन हमारी तबाही जो बनी है, क्योंकि हमारे यहाँ ग्लेशियर, ये टेम्परेचर बढ़ रहा है दुनिया में,
और उसकी वजह से ग्लेशियर पिघले हैं और बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, 5-5 और 10-10 गुना जिन इलाकों में बारिश नहीं होती थी उससे 10-10 गुना। इन मामला को हम अकेले नहीं संभाल सकते, और ये हमारा रीजन भी नहीं है ना, हम क्यों उसको संभालें, इंसाफ की बात है। और फिर इन दिनों इन हालात में दुनिया ने जो हमें कर्जे दे रखे हैं जी उन कर्जों को हमने अदायगी करनी है और इतनी सख्त कंडीशनें हमारे पर लगा रहे हैं। तो हम तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि हो सकता है टेम्परेरीली आज आप यूएन में आए हुए हैं, हमारी बातें सुन के थोड़ी सी हमदर्दी आपको हो जाए, लेकिन क्या होगा उसके बाद, ये तो परमानेंट एक मसला हमारे यहाँ हो गया। और इसका हल क्या होगा, लोग 3 करोड़ से ज्यादा लोग जो है अपने घर बार छोड़ के सड़कों पे और कैंपों में हैं, तो इस मामलात को तो पूरी दुनिया मिलके हल कर सकती है। और हमारा इसमें कसूर क्या है, यानी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, मैं समझता हूँ, बड़ी मुजल्लल और भरपूर तरीके से लोगों को, पूरे ममालिक की तवज्जो दिलाई है, और यही उनकी मतलब कमाल, उन्होंने सारे मामलात को कवर किया उनको, और उन पे लोगों पे मुख्तलिफ ममालिक पे इसका असर हुआ है। अब वो कॉन्फ्रेंसेस इसकी बुलाई जाएंगी, लेकिन हमें यही डर है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जेन्युइन और बिल्कुल सही खदशे का इजहार किया है कि चंद दिनों में अगर लोग घरों को चले जाएंगे तो पानी उतर जाएगा। हमने तो वो फोटो तो उस वक्त नहीं, अब पिक्चर दुनिया के सामने आएंगी, लेकिन हमने तो घर बनाने हैं, वो सबके घर तबाह हो गए, उनकी रिहेबिलिटेशन करनी है, तो उस पर तो एक कसीर सरमाया लगेगा। और हमें जब तक सहूलतें नहीं दी जाएंगी, एक तरफ तो हमारे ऊपर कर्जों का बोझ इतना है, और फिर हमें कहा जा रहा है कि नहीं जी आपने किस्तें पे करे, तो मैं समझता हूँ कि यूएन के तो सर जो इस्तदा की प्राइम मिनिस्टर साहब ने IMF और वर्ल्ड बैंक से कि जो कर्जों की अदायगी है उसको रीशेड्यूल किया जाए, तो उस पे कोई अपडेट हुई है, आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? अभी तक कोई अपडेट नहीं हुई। इसी बात का तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने इजहार किया है कि एक बार कैमरे हट जाएंगे तो हमें क्या। और बात यह है कि अमीर ममालिक को ही का काम है, उन्होंने उन्हीं की वजह से ये हमें दिन देखना पड़ रहा है, लेकिन इस तरह तो और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होगा, और 10 ममालिक ऐसे हैं जो कि इस क्लाइमेट चेंज से सबसे ज्यादा मुतासर है। आज पाकिस्तान है, कल कोई और दूसरा मुल्क होगा, तो हमारे यहाँ ग्लेशियर और हर साल ये तो होगा, इसमें क्या इसका कोई खमियाजा जो हम सिर्फ भुगत रहे हैं, तो हम सब ममालिक को मिल के इस आफत का इसका सद्देबाब करना पड़ेगा। सर एक चीज जो बड़ा कंसर्न जिस पर किया जा रहा है वो ये कि देखिए सर, गुर्बत भूख से आवाम को निकालने के लिए सिर्फ अतियात ही काफ़ी नहीं होंगे। मुल्की मईशत 3 महीने में जो 30 अरब डॉलर का नुकसान हो गया है, माहौल साजगार नहीं है सियासी तौर पर पाकिस्तान में, तो हम कैसे किसी इन्वेस्टर को बुलाएंगे और कैसे उससे कहेंगे कि इन्वेस्ट करें यहाँ पर, क्योंकि हमें सिर्फ इससे ही हमारा मसले का हल नहीं होना है। सर जी दुरुस्त कह रही हैं, ये तो इतना बड़ा एक मामला है। अब हमारी कौम के लोग भी अभी हमें खुद हमारे लोगों को, हमारी आबादी को इसका अंदाजा नहीं होता। हम तो इलेक्शनों के पीछे हैं, हम तो जलसों के पीछे हैं। अब बताइए कि इन हालात में 10-10, 15-15, 20-20 करोड़ रुपए के जलसे खर्च करके हो रहे हैं, और फिर यूएन के बाहर जब प्राइम मिनिस्टर साहब इस तरफ लोग मुख्तलिफ ममालिक की तवज्जो करवा रहे हैं, बाहर एहतजाज हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं? अपने मुल्क के खिलाफ ये बातें, अपने मुल्क को कहाँ पहुंचाना चाह रहे हैं? और आपने दुरुस्त कहा कि ये कोई इतना आसान नहीं है, इसमें तो पूरी मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेज होनी चाहिए, हम सबको सोचना पड़ेगा, और पाकिस्तान की जो सिंपैथी है वो लेनी पड़ेगी, क्योंकि हम अकेले इसके नबरदजमार नहीं हो सकते। हमें सब जी, और मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी टीम को हमें खास तौर पे अप्रिशिएट करना पड़ेगा कि जिस अंदाज से उन्होंने इसको उजागर किया है। देखिए पूरी दुनिया, एक वक्त था कि सदर बाइडन, हम इंतजार करते थे 8 महीने, सदर बाइडन का जो नए इलेक्ट हुए थे अमेरिका के सदर, उन्होंने सदर बनने के बाद फोन नामे नहीं किया हमारे प्राइम मिनिस्टर को। और आज देखिए सारी दुनिया इस मामले को, क्योंकि एक जायज मामला है, और फिर हमारी लीडरशिप ने उसको सही तरीके से उजागर किया है और उन तक ये बातें पहुंचाई हैं। तो मैं समझता हूँ इसको अप्रिशिएट करना चाहिए, और सब मिल के पूरा मुल्क, अगर हम सबसे पहले तो हम अपना अंदरूनी खलबशार खत्म करेंगे, इसको फाइट करने के लिए हमें तमाम पार्टियों को एक लायामल बनाना पड़ेगा। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, आज से नहीं, जब हम अपोजिशन में थे उस वक्त भी मियां शहबाज शरीफ साहब ने, तो ये मौका बेहतरीन है, क्योंकि हमने आर्मी पब्लिक स्कूल के साने के बाद देखा था कि APC बुलाई गई थी
اور کنسنسس بلڈ کیا تھا ملکی مفاد کے لیے. اس وقت بھی ہم اس طرح نہیں, لیکن تقریباً ایسی ہی کسی صورتحال سے دو چار ہیں. تو پرائم منسٹر صاحب کو اگر یہ ایڈوائز دی جائے کہ وہ تمام عسکری جو ہماری ادارے ہیں ان کو بٹھا کے, تمام پولیٹیکل پارٹیز کو بٹھا کے ایک کنسنسس بلڈ کیا جائے کہ ہم نے اس صورتحال سے کیسے نکلنا ہے. یہ درست آپ کہہ رہی ہیں, میں پھولی آپ سے ایگری کرتا ہوں, اور میں پھر اس کے علاوہ کہتا ہوں جو ہماری مراعات ہے نا, مجھے ابھی ریسنٹلی الیکٹ کیا گیا چیئرمین نیشنل اسمبلی کی فائنانس کمیٹی کا. میں نے کہا کہ مجھے ان حالات میں نہ میں گاڑی مجھے لینی ہے, نہ ڈرائیور لینا ہے, نہ میں جو مہینے کے کئی سینکڑے لیٹر پیٹرول ہے, ان حالات میں سب کو چھوڑ دینا چاہیے, سب کو اپنا اپنا حصہ ڈالنا چاہیے, اور اپنی طرف سے لمبا چوڑے اماؤنٹ تمام ہی مخیر افراد کو اور ہر ایک کو اپنا حصہ ڈالنا ہے. اس وقت ہم 3.25 کروڑ لوگ اپنا گھر بار چھوڑ کے بیٹھے ہیں, اور ہمیں جو ہے نا معاشی اس وقت ایمرجنسی ہے, کوئی آسان کام نہیں ہے ملک کی اس مسئلے سے نبرد آزما ہونے کا. ہمیں اس کا احساس ہی پورا نہیں ہو رہا ہماری قوم کو. ہم ابھی تک جلسے کر رہے ہیں, جلوس نکال رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں جی ہم دھرنے دیں گے, ہم کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کروائیں فوری طور پہ. ابھی دیکھیں نا, ایک اسمبلی بنی تھی 5 سال سے, ابھی سپریم کورٹ نے بھی یہی کہا ہے کہ 5 سال آپ اسمبلی کے اندر کوئی بات کرنی ہے کریں. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میں چیئرمین ہوں فائنانس کمیٹی کا, اس میں 20 ممبر ہوتے ہیں, 10 ممبر جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہیں. میں ان سے گزارش کرتا ہوں, ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہاں وہ فورم ہے جس میں ملک کی جو معیشت کے معاملات ہیں اس کو ڈیبیٹ کیا جاتا ہے اور اس کا حل نکالا جاتا ہے. قومی اسمبلی کے سارے ممبر ہیں, آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں. اور میں نے تو یہاں تک آفر کر دی ہے کہ ہمارے پچھلے جو چیئرمین تھے وہ فیض کموکا صاحب, انہوں نے اچھا کام کیا تھا, میرے ساتھ تھے, وہ پی ٹی آئی سے ان کا تعلق تھا. اگر وہ چاہیں آ جائیں, میں اپنی چیئرمین شپ چھوڑ دیتا ہوں, ان کو بنا دیتے ہیں, وہ آئیں اور مشورہ کریں ملک کے اعلیٰ. اس وقت جھگڑے کرنے کا, اختلاف کرنے کا معاملہ نہیں ہے. ہم سب کو اس کی سنگینی کا اندازہ کرنا پڑے گا, اور آئیں اور ان معاملات کو بیٹھ کے, سب سے پہلے اور نہیں ہوتا ہم دنیا پوری کو یہ پکچر دیں کہ ہم سارے اکٹھے ہیں, تب تو دنیا ہمارے مدد کے لیے آئے گی. اگر ہم اپنے لیڈروں کو کہیں گے کہ یہ کرپٹ ہے, اگر پیسہ دیں گے تو یہ ضائع کر دیں گے, تو اس کے بعد بتائیے ہمارے ملک کی کون سی خدمت ہم کر رہے ہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں چیئرمین سے وہ آ جائیں, چیئرمین بن جائے, کوئی بات نہیں. اگر یہ کرسیوں کا معاملہ ہے تو کیوں نہ ہم سب مل کے اس کے اوپر کوئی غور کرے اور معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں. ہمیں سب کو اس کا سنگینی کا احساس نہیں ہوگا نا تو ہمارا ملک بہت نیچے چلا گیا ہے. یہ آپ دیکھیے 2% ایسٹیمیٹ لگایا گیا ہے. کہ یہ شخص کتنا جھوٹا ہے, کتنا مکار. وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال اس وقت نارووال میں میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. کہ احسن اقبال چور ڈاکو ہے. عمران نیازی, تمہاری اس تقریر کا جواب تو ہائی کورٹ کے فیصلے نے دے دیا ہے کہ میں کتنا بڑا دیانتدار ہوں اور کتنا بڑا 5 سال. ناظرین, وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نارووال میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. یہ ہے پی ٹی وی تازہ ترین. اگر کنٹری کے لیے کسی کو کنفرٹ کریں گے تو آپ کا بھی لاس ہوگا, نہیں ہوگا سکسیس. اور دوسری بات جو حسن صاحب نے اور ہمارے شیخ صاحب نے کی بات وہی ہے, ہم نہیں کرنا ہے. اگر ہم نہیں کریں گے کچھ نہیں ہوگا. ہمیں توپ کا لائسنس مانگنا ہوگا جب جا کے ہمیں ریوالور کا لائسنس ملے گا. رائٹ آف کرنے کی بات کریں جناب, آپ ذمہ دار ہو. اگر یہ میرے ملک میں ڈیزاسٹر آیا ہے تم ذمہ دار ہو, اور اس کے اوپر ہمارے پرائم منسٹر نے انگلی اٹھا دی ہے. اب اس کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا ہے. بالکل, ہمیں بار بار کہنا ہے کہ تم ذمہ دار ہو تو کمپنسیٹ کرو,
ہمیں لون نہیں چاہیے, تمہاری وجہ سے یہ تباہی آئی ہے تو آپ یہ کریں اور ہمیں خود کرنا ہوگا. اور دیکھیں اوورسیز پاکستانی جو ہے نا, ایک تو ڈوئل نیشنلٹی ختم ہونی چاہیے, اس کی وجہ سے کرپشن بہت بڑھتی ہے, جیسے انڈیا ہے نا NRI وغیرہ کا, یہ ہمارے. اور دوسرا ہم نے اوورسیز کو یوٹیلائز کرنے کے بجائے اب ہم ان کو یوز کرنے لگے. فلاں زندہ باد, فلاں زندہ باد, فلاں زندہ باد. ہمارا ٹیلنٹ سارا اوورسیز کی صورت میں ڈرین ہو کے چلا گیا ہے. اب اگر ہم وہاں انہیں بھی پولیٹیسائز کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ افغانیوں کو دیکھ لیں, آپ ایرانیوں کو دیکھ لیں, آپ چائنیز کو دیکھ لیں, انڈینز کو دیکھ لیں, وہ اپنے ملک کی سفارت کاری کرتے ہیں. اگر انجینئر ہے تو اپنے ملک کی ٹیکنالوجی بیچ رہا ہے, وہ مارکیٹنگ کر رہا ہے. وہ اگر وہ جس شعبے سے مارکیٹنگ کر رہا ہے, ہم کیا مارکیٹنگ کر رہے ہیں؟ فلاں زندہ باد, فلاں زندہ باد, یہ ہم ان سے کروا رہے ہیں. تو جو اوورسیز بچے بچیاں ہماری وہاں پر موجود ہیں ٹیلنٹ کی صورت میں, ہمیں ان کو اپنا پاکستان کا سفیر بنانا چاہیے. جو جس شعبے میں ماسٹر ہے اس کو کہیں کہ جی آپ ہماری پروڈکٹ وہاں سیل کرو, مارکیٹنگ کرو ہماری, اور ان کو ہمیں فل سپورٹ کریں. جو حسن صاحب, شیخ صاحب کہتے ہیں بالکل یہ ہم نے کرنا ہے, ہم خود کھڑے ہوں گے. ہم نے مختلف راستے بنانے ہیں اور بہت راستے بنے ہوئے ہیں. یہ دیکھیں, یہ جو مثال کے طور پہ ابھی آ رہا ہے جی گلیشیئر کے خدشات آ رہے ہیں, تو ہمارے ایکسپرٹ جیسے حسن صاحب کہہ رہے تھے, ہمارے واٹر ایکسپرٹ موجود ہیں. اگر یہ ہمیں ڈیمیج کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں جو اپنے دریا اور جو قدرتی آبی گزرگاہیں ہیں ان کو کلیئر کرنا ہے, تاکہ پانی سیفلی آبادی اس کو متاثر کیے بغیر گزرے. اور پھر ہمیں چاہیے کہ سی میں آ کے جو ہمارا ڈیلٹا ہے اس کو ہم پروموٹ کریں. اس ڈیلٹا کو پروموٹ کرنے کے بعد جھینگا, اعلیٰ نسل کی فش, اور آپ کو ایسی آبی حیاتیات ملے گی جو پوری دنیا میں. آپ دیکھیں نا ٹینا مچھی جاپان میں جائیں تو مثال کے طور پہ پاکستانی روپیز میں ہزاروں کی, یہاں پہ آپ کو سینکڑوں کے حساب میں کلو مل جاتی ہے. ہم اس کو کیوں نہیں کر رہے؟ یہ ہمارا پھر ڈیلٹا پروموٹ ہم کر سکتے ہیں, جو آپ کو بہت بڑی انڈسٹری آپ کی ساری کی ساری ایگریکلچر ہے, ہمارا ایگریکلچر ہے, ساری چیزیں ہم اپنے بچے بچیوں کو بالکل ایکٹیو کر دیں. ضروری نہیں ہے بات دنیا بھر میں انجینئر بڑے بڑے پڑھے لکھے کسان ہیں نا, ہمارے یہاں بھی ہمارے علاقے میں اندر یعنی ابراڈ سے پڑھ کر آئے اور آ کے انہوں نے اپنی زمینیں سنبھال لی ہیں. ایک تو وڈیرے کا کلچر چینج ہو گیا, وہ پڑھا لکھا آگے کھڑا, اس کا ظاہر ہے رویہ وہ ہے, نسلی ڈی این اے آپ چینج نہیں کر سکتے کسی کا, لیکن پھر بھی بہت فرق ہے. تو یہ ڈیزاسٹر ہے جیسے حسن صاحب کہہ رہے تھے, اس کو اللہ نے ہمارے لیے, اور یہ بات صحیح ہے, یہ جو بات کی ہے یہ ہم نے بہت جگہ پرپوزل بھی دیے ہیں کہ بلوچستان کا وہ علاقہ جو سب سے زیادہ افیکٹ ہوا ہے, اس میں ہمارے پشتون بیلٹ بھی شامل ہے, ہماری بلوچ بیلٹ بھی شامل ہے, اور یہ ہمارا سندھ کا اپر سندھ. اگر اس کو ہم ٹارگٹ کر لیں, صرف زراعت کے حساب سے ٹارگٹ کر لیں, تو یہاں پر پورا نہری نظام موجود ہے. ہم اتنی بڑی اکنامی ہم بلڈ کر سکتے ہیں اپنی زراعت کے حوالے سے, بہت زبردست ہو جائے گا. ٹھیک ہے حسن صاحب, اب جیسے UN اور پاکستان کے درمیان جو $160 ملین فلیش اپیل کی گئی, اور یقیناً ہمیں نقصانات کا جب تخمینہ ہم لگائیں گے تو ہمیں ایگزیکٹلی فگر بھی پتہ چلے گا. اب اس کے بعد ڈونرز کانفرنس بلانے کی بات کی گئی ہے, کیا ہم اس سے پہلے ڈونرز کانفرنس نہیں بلا سکتے تھے؟ جی دیکھیں, اب اس وقت جو ہے پرائم منسٹر کی تقریر کے بعد سے اور UN کی جو جنرل اسمبلی ہے, اس میں جو ان کی سائیڈ لائن میٹنگز ہوئی ہیں, اس کے بعد سے اب گراؤنڈ جسے کہتے ہیں نا, وین دا آئرن از ہاٹ یو اسٹرائک اٹ ود میکسیمم امپیکٹ. تو اب جو ہے ڈونرز کانفرنس بلائیں, لیکن میں آپ کو بتاؤں یہ سب کچھ آپ کریں, ڈپلومیسی آپ کی ایکٹیو ہے اور ایکٹیو ہو رہی ہے, یہ سب کچھ کریں, لیکن میں پھر آؤں گا اسی طرف کہ ہم نے 2010 کے سیلاب سے کوئی لیسن لرن کیا؟ ہم نے اپنی گورننس اور واٹر گورننس اور جو فلڈ ہے مینجمنٹ, اس میں ہم نے لیسنس لرن کیے تھے؟ اور اگر ہم نے کیے, ہماری 50 سالہ حکمرانی کی کلئی تو کھل گئی ہے. ہم لیسنس نہیں لرن خامیوں کی نشاندہی کرتے ہوئے اب ہم باقاعدہ کیا نیا دیکھیں نا, اب میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ اس وقت جو ہے کام ہم نے ہی کرنا ہے, 90% سے زیادہ بلکہ 95% تک کام ہم نے ہی کرنا ہے. اور یہ اس وقت جو ہے ہمارے پاس 22 کروڑ آبادی میں وہ تمام ٹیلنٹ موجود ہیں, ہر فیلڈ کے ٹیلنٹ موجود ہیں, اور اتنے اپنے ایک ملک کے جو ہمارے اس وقت جو ہے یہ ایک چیلنج ہے, لیکن یہ ہمارے لیے اپرچونٹی ہے. چیلنج میں ہر چیلنج سے اپارچونٹی ہاں تو میں اس کو ایک اپرچونٹی دیکھتا ہوں. اس میں ہم نے یہ کرنا ہے
کہ کام ہم نے چھوٹے چھوٹے کام ہم نے شروع کر دینا چاہیے, آلریڈی شروع کر دیں جہاں سے پانی اتر گئے ہیں. مثلا درختوں کی پلانٹنگ ہم شروع کر دیں, کراپ پیٹرنز ہم دیکھیں کہ کیا, لیکن آبادی کو ہم ان علاقوں میں نہ جانے دیں جہاں پانی اتنا لمبا عرصے تک جمع, کیونکہ وہ پھر بعد میں وہ اگلے سال, اگلے چند سال کے بعد پھر وہ لوگوں کو وہ جو گھر بنائیں گے وہ چلا جائے گا. تو آبادی کو ہم اونچے مقام پر کوئی شہر آباد کریں, ٹاؤن شپ آباد کریں, بلکہ یہ کہ ہمارے لیے ایک بہت اچھا یہ موقع بھی ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو اس وقت جو ہے ہم ایک امیڈیٹ شارٹ ٹرم, میڈیم ٹرم اور ایک لانگ ٹرم پرسپیکٹو پلان کے ساتھ ہم نے بیٹھیں. ہمارے ایکسپرٹس اکونومسٹ ہیں, انجینئرز ہیں, فلڈ یہ ہیں اور واٹر انجینئرز ہیں, اور یہ ان کو بٹھائیں پرائم منسٹر صاحب کو. میرے خیال میں ان سب جو پاکستان کے ایکسپرٹس ہیں فیڈرل لیول پر ان کو بٹھائیں اور پروونشل لیول پر بھی بٹھائیں اور لوکل لیول پر بھی بٹھائیں, اور ہم وہ بعد میں جو مغرب والے باہر سے ہمیں امداد آئے گی تو آئے گی, اور ہم وہ کوشش جاری رکھیں. ہمیں, مجھے خیال ہے کہ اس وقت ڈونر فٹیگ ہے انٹرنیشنل لیول میں. آپ کو پیسے زیادہ نہیں ملیں گے, لیکن آپ کے آپ کے قرض معاف ہو سکے تو ہو جائے وہ آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ کے 10-20 بلین ڈالر معاف کر دیں لوگ, تو کم از کم ہمیں جو ہر سال ہمیں جو ان کو ادائیگی میں ہو رہا ہے وہ. تو میں اس وقت یہ کہوں گا کہ ہمیں او آئی سی ہمیں کیوں ایکٹیو نظر نہیں آ رہا, ہمارے جو او آئی سی کی جو ممالک ارکان ہیں ہمارے او آئی سی دراصل وہ انگریزی کا ہے نا, او آئی سی میں کہتا ہوں کہ ہم بزنس ایز یوزول نہ جاری رکھیں, کیونکہ ہم جو ہیں ایسے جیسے کہیں نا کیمرہ ہٹ جائے گا, لوگ ہو جائیں اخبار سے تعین. بھائی ہمارے لوگ جو ہیں لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں, گھر ان کا یہ ہو گیا, مویشی ان کی یہ ہو گئی, وہ زندگی سے محروم, ساری چیزوں سے محروم, ان کو آباد کون کرے گا, کہاں سے وہ پیسے آئیں گے. ہمیں چاہیے کہ ہم ایک ایمرجنسی فلڈ اینڈ اکنامک, کیونکہ ہماری اکنامک کی حالت پہلے ہی پتلی تھی, بالکل یہ فلڈ تو آ کر ہمارے لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ ہماری کمر ٹوٹ گئی ہے اس وقت, میں آخری کی ہماری کمر ٹوٹ گئی ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ایک سینٹرل لیول پر, فیڈرل لیول پر ہم اکنامک اینڈ فلڈ ریہیبلیٹیشن ایڈوائزری کونسل بنا رہے ہیں, جس کو یہ نہیں کریں, پیمنٹ پر نہ کریں, میں نے کہا ڈونٹ پے دیم سیلریز, یہ ایک آنریری ٹائپ کی بنائیں, اور اس میں ہم ملک کے لیے تمام لوگوں کی جو بہترین آئیڈیاز ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے, مثلاً کہ آپ جو ہیں ان علاقوں میں چھوٹے چھوٹے واٹر ریزروائر قائم کر سکتے ہیں. آپ ڈیم کے چکر ہی میں نہ پڑیں, بعد میں جب ڈیم بنائیں گے تو بنائیں گے, آپ جہاں جہاں پانی لمبے عرصے تک رہا آپ اس کو بنا دیں, ان ڈپریشنز کو آپ کنورٹ کر دیں ریزروائرز میں, پونڈز میں, تو کافی ڈائیورجن ہو جائے گا. تو آپ کو ڈیمز بھی چاہیے, 1 درجن ڈیم چاہیے کم از کم میری نظر میں, اور اس وقت چائنا آپ کو اس وقت مدد کر سکتا ہے, کیونکہ اس کی ایکسپرٹیز ایک تو سستی بھی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ وہ تیار بھی ہے. ٹھیک ہے شیخ صاحب, ہماری ایکسپورٹ مطلب اب فی الحال تو اس فلڈ سے پہلے ہم ایکسپورٹ کی جب بات کرتے تھے تو وہ کم تو ہوئی تھی, ہماری امپورٹ زیادہ تھی, ایکسپورٹ کم تھی. اب اگر ہمارا جو ٹیکسٹائل سیکٹر ہے یقیناً اس کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں وہاں پر بھی بہت سارے مسئلے مسائل, ایک تو انرجی کرائسس سب سے بڑا مین مسئلہ ہے, دوسرا یہ کہ ہماری اب کیونکہ فصلیں تباہ ہوئی ہیں تو ہمارے وہ کپاس کی فصل بھی تباہ ہوئی ہے. پہلے ہی ہم غذائی اجناس منگوا رہے تھے $10 بلین کے, اب کہ کون کون سے سیکٹر اس سے فلڈز کی وجہ سے متاثر زیادہ ہوں گے؟ دیکھیں اب اگر آپ بزنس پروسپیکٹ سے بات کرتی ہیں تو اس میں بڑا ایک لمبی ڈیبیٹ ہے. ہماری ایکسپورٹس جو ہیں وہ تقریباً $65 بلین کی امپورٹس تھی, اور ہماری ایکسپورٹس جو چلے گئی تھی وہ 30 بلینس کے قریب چلے گئے تھی. تو اب جو ہم دیکھ رہے ہیں, جو اب موجودہ صورتحال ہے, کاٹن جو ہے وہ ہماری بیس مین پروڈکٹ ہے, وہ افیکٹ ہوئی ہے, ویٹ افیکٹ ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو ہے جو کرنٹ کراپس ہوتی ہیں, آنین کی ہے, ٹومیٹوز کی ہے, اس کے علاوہ ڈیٹس کی جو ہمارے ایک بڑے جو ہے باغات ہیں وہ بڑا ڈسٹرائے ہو گئے. تو یہ ایگریکلچر کی ایکسپورٹ تو بالکل نیل ہو گئی ہے اس وقت, ایگریکلچر تو ایکسپورٹ ہو نہیں رہی. کاٹن بیلز ایک حد تک امپورٹ ہو رہی تھی, اس سے تھوڑا بہت ٹیکسٹائل چل رہی تھی, اب ہمیں اور مزید امپورٹ کی طرف جانا پڑے گا. فردر جو ابھی اس وقت بزنس صورتحال دیکھ رہے ہیں, ہمارے پاس امپورٹ ایل سیز کے لیے ڈالرز نہیں ہیں, پیسے نہیں ہیں, تو امپورٹ ایل سیز نہیں کھل رہی ہیں, جس میں جو ہے وہ مین ہمارے پاس اس وقت جو ایشوز آ رہا ہے ایکسپورٹ انڈسٹری کے پاس, کہ ہمیں اپنی مشینری کے اسپیئر پارٹس وغیرہ جو چاہیے ہوتے تھے وہ بھی اس وقت آنا رک گئے ہیں.
کوئی نیا ملک ہم سے ٹریڈ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ ہم ان کو ڈالر میں پیمنٹ نہیں کر سکتے. اس وقت ہمیں ایمرجنسی طور پہ کچھ آنینز جو ہے پیاز جو ہے وہ منگانی پڑی, جو کہ ترکی سے ایجپٹ سے ہم نے دیکھا کہ ہم نے کچھ منگائی, لیکن اگین ان کو پیمنٹ تو ہمیں ڈالر میں ہی کرنی ہے نا, وہ ہمارے لیے ایک بڑا مشکل صورتحال بن گئی. میں جو یہ دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے ابھی مستقبل قریب میں فوڈ انسیکیورٹی کا ایک بڑا جو ہے وہ آئے گا, کرائسس آئے گا. اس کے لیے ہمیں پہلے سے ہی پریکاشنری میجرز لینے پڑیں گے تاکہ ہم جو ہے ودن 6 منتھ اپنے آپ کو اتنا اسٹینڈ بائی کر لیں کہ ویٹ کرائسس, دوسری کرائسس, اس کے لیے ہم کیپیبل ہوں. اپنے نیبرنگ کنٹریز سے سپورٹ لیں, ایران سے لے لیں, افغانستان سے لے لیں, ان کے پاس کراپس ریڈی ہیں. پھر اس کے علاوہ چائنا سے لے لیں, اور بجائے اس کے کہ ہم ان سے ڈالر میں ٹریڈ کریں یا کوئی فارن کرنسی میں, ہم ان کے ساتھ بارٹر ٹریڈ میں چلے جائیں. ہم ان کے ساتھ بارٹر ٹریڈ میں چلے جائیں, جو چیزیں ہمارے پاس سرپلس ہیں وہ ہم انہیں دیں. پہلے بھی چل رہا تھا, تو اس کو تھوڑا سا اوپن کریں, تھوڑا سا ایز ڈاؤن کریں اور لوگوں کو آگے آنے کا موقع دیں, کیونکہ یہ اتنی جلدی شارٹ کمنگز جو ہے ہماری پوری نہیں ہوں گی. پھر سیکنڈلی بات, ہمیں لانگ ٹرم پلاننگ کے لیے ابھی سے بیٹھنا پڑے گا. اب پاکستان کے پاس مزید جو ہے وہ تمام سیاسی معاملات کو آزمانے کا ٹائم نہیں ہے, غلطی گنجائش نہیں ہے. اب آپ کو یقینی طور پہ ایک پیج پہ آنا پڑے گا, اور آپ کی سجیشن اس میں اے پی سی والی میں سمجھتا ہوں بڑی بہترین ہے. اے پی سی نہیں تو اس طرح کی کوئی اور کانفرنس بلائی جائے جس کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ سپورٹ کرے. یہ سارے ایک لانگ ٹرم پلاننگ کر کے پاکستان کے ریوائول کی طرف دیکھیں. اب ہم ان تمام چیزوں سے گزر چکے ہیں, پاکستان کی کشتی ڈوب رہی ہے, پاکستان کی کشتی کو ڈوبنے سے پہلے بچائیں, پھر اس کے بعد کے معاملات, آپ کی سیاست اور دوسری چیزیں سب چلتی رہیں گی. یہ اب ہم نے ہی 75 سالوں میں کھا کے اور اپنے سارے معاملات کر کے اس ملک کو اس حال تک پہنچایا ہے. اب جب ملک ہی نہیں رہے گا تو پھر آپ کیسے یہ تمام سیاست کریں گے جو آج آپ سیاست کر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. یہ ان سب چیزوں کا ٹائم نہیں ہے, پانی سر سے گزر چکا ہے. ہمارے لوگ, مجھے دیکھ کے بڑی تکلیف ہوتی ہے, ابھی پچھلے دنوں میں دیکھ رہا تھا کہ لوگ وہاں سندھ میں جن تک ریلیف نہیں پہنچ رہا وہ مٹی کی روٹی بچے بنا کے کھا رہے ہیں. تو یہ ایک بڑا دکھ درد مرحلہ ہے جسے میں سمجھتا ہوں کہ ایک طرف جو ہے وہ اس طریقے کا معاملہ ہے, اور دنیا جو ہے وہ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے. دنیا جو ہے اس کو جھنجھوڑنا اپنی جگہ وہ ایک ہمارے ایک اسٹریٹجی چلنی چاہیے, لیکن ہم تو پہلے ایک جگہ پہ بیٹھیں. ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے کہ اتنی معدنیات, اتنی زرخیز زمین, اتنے وسائل, اتنا ٹیلنٹ ہے, نیچرل ریسورسز ہیں, بالکل ایگزیکٹلی, نہری نظام اچھا ہے, صرف نیتیں نہیں ہیں. جی امتیاز صاحب, اب لازمی سی بات ہے, ابھی اس فورم پہ تو پرائم منسٹر صاحب نے جو بھی آواز اٹھی اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا شنگھائی تعاون تنظیم میں بھی گئے اور بڑی اچھی ملاقاتیں ہوئی, 1-on-1 پیوٹن کے ساتھ ملاقات ہوئی, انہوں نے کچھ آفرز بھی کی, لیکن چونکہ ان پہ خود بھی سینکشن لگا ہوا ہے اور وہ خود یوکرین کے ساتھ معاملات میں الجھے ہوئے ہیں. آفر تو انہوں نے کر دی, لیکن اب ان کے لیے کتنا عمل کرنا ایگزیکٹلی ہو سکے گا وہ ہمیں نہیں پتا. ایران کے ساتھ بات ہوئی ہے, ایران کے ساتھ ہم پیاز تو منگوا رہے ہیں, ہم ایران کے ساتھ وہ جو ہماری لائنیں ڈلی ہوئی تھی, ایران گیس پائپ لائن, ہم کیوں اس کا فائدہ نہیں اٹھا رہے؟ اب ہمیں یہ امریکہ کے پریشر سے اور دوسرے ملکوں کے پریشر سے نکل کے قومی مفادات کے لیے, جسے کہتے ہیں ہم کہ بائی پولر سے یونی پولر کی طرف جائیں, تو ہمیں جانا اس وقت بہت ضروری ہے. دیکھیں اس وقت موقع بھی ہے خان صاحب, بہت اچھا موقع بھی آپشنز بہت ہیں ہمارے ساؤتھ ایشیا کے بہت ممالک ہیں. انٹرنیشنلی ایک آپ پریشر بلڈ کر سکتے ہیں کہ خاص طور پر یہ جو انرجی کرائسس سے نمٹنے کے لیے جو ہمارے دروازے پر ایران نے جو احمدی نژاد تھے اپنے دور میں چھوڑ کر گئے تھے, اور انہوں نے اناؤنس کر گئے تھے, انہوں نے کہا یہ میں یہاں تک لے آؤں, پہلے تو ہے نا جوائنٹ وینچر ہوگا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں اپنا کام میں نے پورا کیا ہے, میں یہاں دروازے پہ چھوڑ کر جا رہا ہوں. انہوں نے باقاعدہ اس کا اناؤنسمنٹ کیا تھا. تو اس وقت ماحول ہے, ہمیں انٹرنیشنلی اس بات کو کرنا چاہیے کہ جی آپ ایک تو رائٹ آف, اور رائٹ آف آپ جب تک نہیں ہوتا تو آپ ہمیں کم از کم انرجی کرائسس سے نکلنے کے لیے اس کو الاؤ کریں, اور آپ نے وہ, اور جو شیخ صاحب کہہ رہے ہیں بارٹر سسٹم, وہ تو آپ کے لیے لازم ہے. اس میں آپ کو کسی, میں سمجھتا ہوں کہ صرف انیشیٹو کی ضرورت ہے, آپ نے صرف اناؤنس کرنا ہے, اس کے لیے کسی آپ کو عالمی کوئی اجازت نہیں ہے. دیکھیں دنیا بھر میں جن کنٹریز پر, رشیا ہو, ایران ہو, جہاں جہاں پابندی ہیں عالمی, آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے خود کو کیسے نکالا ہے, کیسے نکالا, اس کو اسٹڈی کریں, آپ کے سامنے سارا. دیکھیں آئل فار فوڈ جو عراق تھا, ہم بھی اس کو بہت اسٹڈی کیا ہم نے جا کے. آئل فار فوڈ بھی پرپوزل پاکستان کی طرف سے گیا تھا, پاکستان کی ایک بڑی ایک اعلیٰ شخصیت وہاں پہ اس کے اندر شامل رہی آئل فار فوڈ کے حوالے سے. آئل فار فوڈ کا ایک نام تھا, لیکن تمام کی تمام اکنامی جو ہے وہ ریسٹور کرتے چلے گئے ساری چیزیں. ایران نے دیکھیں مشکل وقت میں کیسے اپنے بارڈر اوپن کیے ہوئے, بلائنڈ اوپن کیے ہوئے, یعنی کہ آپ ہو اسمگلنگ کا نام دے دیں آپ, یہ جو بھی, کیا افغانستان ٹریڈ نہیں کر رہا؟ پہلی بات تو یہ کہ افغان ٹریڈ بند ہونی چاہیے پاکستان سے, اس کا اگر نہیں ہو سکتی تو یہ تمام ہمارے اداروں کی ذمہ داری ہے
کہ وہ کھلنے وہاں پہ چاہیے، افغانستان کے اندر کھلنے چاہیے، پاکستان میں جو بھی ہیں، پاکستان کے اندر کھلتی ہے افغان ٹریڈ، پاکستان کا آپ کا بزنس کمیونٹی کا بندہ کہاں کھڑا ہوا ہے؟ وہ ایل سی کھولتا ہے، کوئی پیپر کا پیکٹ ہے اس کو آگے 500 روپے کا پڑ رہا ہے، افغان ٹرانزٹ کے اندر وہ 470 روپے کا مارکیٹ میں بیچ رہا ہے، تو آپ کیسے آپ کا بزنس مین کرے گا؟ یا تو افغان ٹرانزٹ بند ہونی چاہیے پاکستان کے تھرو، اور اگر ہوتی ہے تو آپ بولیں کہ جی یہ سارا کا سارا کنٹینر افغانستان میں کھلے گا، پھر آپ ہمیں ادھر بھیجنا چاہتے ہیں جو طریقہ کار ہے ایک بزنس کا، آپ اس میں بھیجیں، آپ بھلے ہم سے بزنس کریں یا جو بھی کریں۔ دیکھیں نا افغانستان کی جو بھی آپ کے ڈرائی فروٹ ہے وہ بغیر کسی میرے فائدے کے روزانہ سینکڑوں ٹرک جو ہے وہ وہاں پہ جاتے ہیں، ہندوستان وہاں پہ جا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات صحیح ہے جو آج کا فورم آپ کا جو ہم سب بیٹھے ہیں کہ 95% ہم نے آپ نے کرنا ہے۔ ہم آپ جب یہ کام شروع کر دیں گے، آپ کے پاس ونڈ کوریڈور ہے، آپ کے پاس سولر سارا آپشن موجود ہے، آپ کے پاس یہ سی ویبز موجود ہیں، انرجی کرائسس تو ہونا نہیں چاہیے۔ آپ دیکھیں نا جتنا آئی ایم ایف کو پے کر رہے ہیں، جتنا انٹرنیشنلی انٹرسٹ پے کر رہے ہیں، اس سے صرف 30% اپنے لوکل انویسٹر کو آفر کر دیں کہ ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے۔ ایک دفعہ یہیں اسی اسٹوڈیو میں پروگرام ہو رہا تھا جب وہ ہمیں پتہ نہیں $6 کروڑ کا وہ تھا، میں نے کہا یہ جو پی ٹی وی ہے نا جہاں اس کے اراؤنڈ 1 کلومیٹر یہ آپ کو $1 ارب کر کے دیں گے، آپ ان کو فیسیلیٹیٹ تو کریں، انہیں پتہ چلے اس نے $1 لاکھ دے دیے، آپ اس کے پیچھے نیب بھی بھاگے گی، اس کے پیچھے ایف بی آر بھی بھاگے گی، انکم ٹیکس، وہ کہاں جائے گا بیچارہ؟ آپ اس کو انشور کریں کہ بھائی جو آپ انویسٹ کریں گے پاکستان میں آپ بالکل بے فکر ہو جائیں۔ پوری آف شور کمپنی پوری دنیا ڈیولپڈ کمپنی جو کنٹریز ہیں انہوں نے آف شور کمپنی راستہ نکالا ہے نا، ہم راستہ نہیں نکال رہے، ہم گریبان پہ ہاتھ ڈالتے ہیں بزنس کمیونٹی کے۔ اور ایک اور ہوتا ہے خان صاحب، میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ چنیوٹی ہمارے میمن مارواڑی ان کو ذمہ داری دے دیں، یہ ہمارے چنیوٹی مارواڑی، ہاں 6 مہینے بعد، اور یہ میمن، یہ 4 کمیونٹی جو ہے نا ہماری، مارواڑی ہو گئے، چنیوٹی ہو گئے، یہ میمن ہو گئے، اور ہمارے واڑی ہو گئے، ہندو واپاری جو ہے۔ حسن صاحب اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں کشمیر ڈسپیوٹ کا، بڑا اچھا انہوں نے مقدمہ ایک عالمی توجہ دلائی، لیکن بات وہی ہے کہ یونائٹڈ نیشن کا ایک فورم جو ہے وہ کبھی کبھی ہمیں ایک ڈمی فورم نظر آتا ہے، کیونکہ نہ ہی وہ یو این کی قراردادوں کے مطابق اور نہ ہی کشمیری عوام کو حق خود ارادیت مل سکی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ بھارت کے ظلم و بربریت پوری دنیا دیکھتے ہوئے آنکھیں کیوں بند کرتی ہے؟ ان کے اپنے اپنے مفادات ہیں بھارت کے ساتھ۔ جو اکثر بات کی جاتی ہے وہ یہ کہ جی بھارت بہت بڑی معیشت ہے، ابھرتی ہوئی طاقت ہے، تو کشمیر پر کون آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ بلکہ آپ کے ہمارے اپنے پہ بھائی بھی جو ہیں او آئی سی کے، وہ بھی وہ بڑی مطلب کہ وہاں پر ہم کوشش کرتے رہتے ہیں، کامیاب بھی ہیں ہم، لیکن بین الاقوامی لیول پر کشمیر کے لیے جو ہے وہ آپ سمجھ سکتی ہیں کہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم پاکستان کی جو معیشت ہے اور پاکستان کی جو نیشنل پاور پروفائل ہے وہ کم ہوئی ہے، اور یہ بڑی دکھ کی بات ہے، اس میں ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں۔ پاکستان جو 1960 میں یا 50 میں تھا وہ پاکستان آج نہیں ہے۔ آج پاکستان کی معیشت دیکھیں، بنگلہ دیش سے بھی مقابلے کریں تو وہ ان کی جی ڈی پی ہم سے زیادہ ہے، ان کا ایکسپورٹ ہم سے زیادہ ہے، اور 1973 میں بنگلہ دیش جو ہے اس کا ایکسپورٹ 1/4 تھا، اور ہماری جی ڈی پی تو ان کی جی ڈی پی تو کوئی جی ڈی پی نہیں تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ ہمیں پاکستان کو بیلڈ اپ کرنا ہوگا۔ اگر کشمیر کو ہمیں چاہتے ہیں کہ بین الاقوامی برادری اس پر توجہ دے اور اس کی سولوشن کی طرف جائے، تو وہ انصاف کے تقاضے کی طرف نہیں جائے گی، وہ پاکستان کی طاقت اور پاکستان کی انفلوئنس اور پاکستان کی جو وہ ہے اس کے بعد جائے گی۔ ہم نے پاکستان کو ہم سب مجموعی قومی حیثیت قومی طور پر ذمہ دار ہیں کہ ہم نے اپنے ملک کو اس حالت پر پہنچایا ہے، اور یہاں اس حالت میں پہنچانے کے بعد اب کشمیر پر ہماری آواز کو کون سنے گا؟ ٹھیک ہے، اینول لیول پر ہم سپتمبر میں ہر سال تقریر میں ہم کشمیر کا ذکر کر دیتے ہیں۔ ہمیں چاہیے، میں پھر یہ کہوں گا کہ ہماری جو کمزوری ہے وہ ہماری گورننس ہے، ہماری لیڈرشپ کرائسس ہے۔ ہمارا ملک جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں
تاریخی طور پر پاکستان جو ہے بہت اچھی حالت میں تھا. 1989 کے بعد جب سے ہم IMF پروگرام میں 40 سال سے آئے ہیں, ہماری کمر ٹوٹتی گئی ہے, اور اب تو اچھا سیلاب نے شارٹلی یہ بتا دیجیے گا کہ چلیں یہ مسئلہ کشمیر پر تو بات کی, لیکن پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ آئے ٹیبل ٹاک کرتے ہیں. ٹریڈ کے حوالے سے بھی مفتاح اسماعیل صاحب کا ایک پہلے بھی آیا ہوا تھا بیان. ہمیں دیکھیں دنیا بھر میں ممالک کے آپس میں سفارتی تعلقات اچھے نہیں ہوتے, لیکن ٹریڈ ہو رہی ہوتی ہے. کیا پاکستان کو ٹریڈ کرنا چاہیے بھارت کے ساتھ؟ دنیا والوں کے ساتھ جو ہے نا اس طرح کے کشمیر جیسا مسئلہ نہیں ہوتا. اگر دنیا والوں کے کشمیر جیسے مسئلے ہوتے تو وہ بھی اب دنیا دیکھیں, دنیا میں وہ کہتے ہیں کہ جی آپ تجارت کریں, تجارت میں کچھ نہیں ہے. دیکھو بڑے بڑے ممالک تجارت کرتے ہیں, امریکہ چین تجارت کرتا ہے, چین انڈیا تجارت کرتا ہے, سب تجارت کرتے ہیں. لیکن دیکھیں تجارت جو ہوتا ہے وہ باہمی مفاد کے لیے سے ہوتا ہے. اگر آپ کی میں چونکہ فارن آفس میں رہا ہوں, اور میں آپ کو بتاؤں کہ سارک ایک ساؤتھ ایشین ایسوسیشن فار ریجنل کوآپریشن, اس میں بھی میں رہا ہوں, ایڈیشنل سیکریٹری رہا ہوں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری چیزوں پر انڈیا میں اتنی زیادہ وہ ڈیوٹی لگاتے ہیں, اتنی زیادہ پابندیاں لگاتے ہیں, پیرا ٹیرفس لگاتے ہیں, پھر وہ ڈسکریمنیٹری ٹیرفس لگاتے ہیں. تو ہم اگر ان سے تجارت کرتے ہیں, جب بھی کرتے رہے ہیں پہلے بھی, تو ہم ان کی ایک کالونی کے طور پر بن جاتے ہیں. ایک ایسا تجارت کا جو بیلنس ہے وہ ایسا ہوتا ہے جس میں ابھی بنگلہ دیش کو دیکھ لیں, وہاں بھی یہی حال ہے. انڈین جو ہیں وہ ہماری ایکسپورٹ کو اس طرح ڈسکریمنیٹ کر کے وہ وہاں پر ہماری ٹیکسٹائل مثلاً وہ وہاں بہت پاپولر ہے. مثلاً میں آپ کو ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں کہ ہماری جو بنارسی ساڑیاں ہیں وہ انڈیا میں نہیں بنتی اس طرح کی. اور وہ میں چونکہ موریشیس میں بھی رہا ہوں, تو وہ بنارسی ساڑی دیکھ کو کہتے ہیں یہ ساڑی بنتی کہاں ہے. تو میں نے کہا انڈیا میں نہیں بنتی ہے, تو کہاں بنتی ہے؟ نیپال میں تو نہیں بنتی ہے, سری لنکا میں کہاں بنتی ہے؟ میں جا کر وہاں جب گفٹ دیتا تھا, تو میں آپ کو کہوں کہ پاکستان کی جو چیزوں پر اگر وہ ڈیوٹی نہ لگائیں, اور مسائل ہیں اگر وہ مسائل نہ ہوں, لیکن مسئلہ یہ کہ وہ وہاں تو ابھی اس وقت ایک انتہا پسند حکومت ہے 10 سال سے, تو وہ کیا بالکل. اب ڈسکشن ختم کرتے ہیں, مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ پرائم منسٹر صاحب نے تو بڑا اپنا ذمہ داری کے ساتھ ایک معاملات دنیا کو بتائے بھی دکھائے بھی, لیکن جب تک ہم اب ان ہاؤس آرڈر نہیں لے کر آئیں گے, اپنے گھر کو صحیح نہیں کریں گے, دنیا بھی ہمیں سیریس نہیں لے گی. یہ وقت بہت کروشل ہے, ہمیں سب کو مل بیٹھ کر, حکومت تو کوشش کر رہی ہے لیکن پولیٹیکل پارٹیز اور جو اپوزیشن جماعت ہے اس کو بھی بیٹھنا چاہیے, کنسنسس بلڈ کرنا چاہیے ملکی مفادات کے لیے. انفارچونیٹلی ہمارے پاس کیا نہیں ہے لیکن ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھا رہے. ہم ایٹمی ملک ہونے کے باوجود, نیچرل ریسورسز ہونے کے باوجود, ہماری یوتھ 63% ہے ان کی, اس کو بھی ہم اس طرح کسی کام میں نہیں لے کر آ رہے ہیں. ہم ان کو بے روی کی طرف, یہ جو ہماری جو معاشرے کی جو اصلاح جس طرح کی جا رہی ہے غلط طریقے سے, اس میں ان کو لے کر جا رہے ہیں. یہ تمام چیزیں ہمیں کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اگلے سیلاب کی تباہی یا کوئی اور آفت ہو تو ہم اس کی تیاری پہلے سے کر لیں. سیاسی خلفشار بھلا کر اب ایک پیج پر آنے کی بہت ضرورت ہے. پروگرام سے اجازت, اللہ نے کے پاس.